हेलो क्लास 9। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 आलमी मज़ाहब और उसका जो टॉपिक है जैन मत, तारुफ़ और इर्तिक़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पस मंज़र थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैन मत जो मज़हब है इसकी इब्तिदा वगैरह क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्याई मज़ाहब थे ना, जैसे हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, तो इनको जो है तीन है ना, हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, ये आर्याई मज़ाहब हैं। और इसका जो बैकग्राउंड है, ये मज़हब की इब्तिदा जो थी ये हिंदुस्तान से इसने जन्म लिया ना, इनकी इब्तिदा जो थी ना वो हिंदुस्तान से हुई, जब आर्यों की आमद के बाद ये मज़हब पैदा हुआ। ठीक है, तो नंबर 1 तो हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, ये तीन याद रखें। दूसरा पॉइंट कि हिंदुस्तान से इसने जन्म लिया और आर्यों की आमद के बाद इसने अपनी जो प्रॉपर शक्ल थी ना वो लेना शुरू की। और इनका जो पस मंज़र है, जैसे अकायद, रसूम और सकाफ़ती लसानी, ये इनके पस मंज़र में चीज़ें शामिल हैं और बाहमी इश्तिराक है इनका। और इनके मानने वाले जो हैं, या जब हम रीडिंग करेंगे उसमें भी देखेंगे 40 लाख से ज़ायद हैं। ठीक है, 40 लाख से ज़्यादा लोग इस मज़हब को मानने वाले हैं। और मानने वाले कहाँ कहाँ हैं ये भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है और भी बेशुमार जगह हैं जहाँ पर इस मज़हब के मानने वाले पाए जाते हैं। और ये 7वीं और 5वीं से कबल अज़ मसीह जो है ना, मसीह के दौरान इस मज़हब ने जो था ना वो अपनी एक बढ़ोतरी की तरफ ये चला। वहाँ मतलब 7वीं और 5वीं ईस्वी जो हमारा कबल अज़ मसीह है ना, ये उस टाइम से इसने जन्म लेना और बढ़ना जो था ना वो शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर है, यूँ तो इंसान की ज़िंदगी कहीं भी मज़हब से खाली नहीं रही, लेकिन हिंदुस्तान की सरज़मीन इस लिहाज से ज़्यादा ज़रहेज़ साबित हुई कि यहाँ ऐसे मज़ाहब ने जन्म लिया जिन्होंने तहज़ीबों को परवान चढ़ाया। अब देखें कि हिंदुस्तान की सरज़मीन की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ एक मज़हब की बात नहीं हो रही, मुख्तलिफ़ मज़ाहब, ऐसे मज़ाहब ने जन्म लिया जो कि तहज़ीबों को परवान चढ़ाने लगे, तहज़ीबें जहाँ से पैदा हुईं। मैंने आपको पहले बताया कि आर्यों की आमद से पहले ना, तो ये अभी भी देखें कि आर्यों की आमद के बाद जो बड़े बड़े मज़ाहब पैदा हुए और अब तक कायम हैं वो हिंदू मत हैं, बुद्ध मत हैं और जैन मत हैं। ये तीन है ना आर्याई मज़ाहब जो थे हमारे, ये तीनों आर्याई मज़ाहब में अकायद और रसूम के बाहमी इश्तिराक के साथ इनका सकाफ़ती और लसानी पस मंज़र भी मिलता जुलता है। ठीक है, चूँकि ये तीनों हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत जो हैं, इनके अगर आप सकाफ़ती और लसानी कल्चर की तरफ जाएं और इनका इश्तिराक देखें तो ये मिलता जुलता है बच्चे। इसलिए जैन मत का अमूमी मताला करने वाले इसे दो दीगर आर्याई मज़ाहब की शाख या फ़िरका समझते हैं। दर हकीकत अकायद और मजहबी फ़िक्र के लिहाज से ये एक अलग मज़हब है, जबकि दुनिया भर में इसके मानने वालों की तादाद 40 लाख से ज़्यादा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके मानने वालों की तादाद 40 लाख से भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान के अलावा जैन मत के मानने वाले यूरोप, अमेरिका, कनाडा में क़याम पज़ीर रह रहे हैं कि एक यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस मज़हब के, जैन मत के मानने वाले रह रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी वो तस्वीरें भी उनकी, वो जो इबादत गाह है उनकी सेंड की हैं। फिर आपको मैंने वो मूर्ति की तस्वीर भी सेंड की। वो सेंड करने का बेटा मकसद था कि आप थोड़ी सी ना जैन मत मज़हब के जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र इसके क्या हैं, इनकी इबादत का तरीका क्या है, आपको वो पता चल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, जैन मत 7वीं सदी से 5वीं सदी की बात हो रही है। 7वीं सदी से 5वीं सदी कबल अज़ मसीह के दौरान परवान चढ़ा, इसने फैलना शुरू किया। इसके मानने वाले इसे एक अबदी और लाज़वाल मज़हब समझते हुए कहते हैं। इसके जो मानने वाले हैं, परस्तार हैं, वो कहते हैं कि ये अबदी मज़हब है, कभी ना ख़त्म होने वाला, लाज़वाल। ठीक है, कि ये मज़हब सदा से कायम है और हमेशा बाकी रहेगा। ये लाज़वाल का मतलब है, सदा से है और हमेशा तक रहेगा।
ان کے عقیدے کے مطابق اس میں مختلف زمانوں میں اصلاح کار اور راہبر اور رہنما آتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چونکہ پیروی کرنے والے، ہمیں سکھانے والے مختلف زمانوں میں لوگ آتے رہے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تیرتھنکر رسبھا اور آخری مہاویر تھے۔ بیٹا یہ نوٹ کر لیں پوائنٹ کہ سب سے پہلے تیرتھنکر رسبھا اور آخری مہاویر تھے جن کو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ان تمام مسلحین نے طویل عمریں پائیں، طویل لمبی عمریں پائیں کہ ان کی لمبی عمریں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ان کے کھانے پینے کا طریقہ کار، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، اور وہ اپنے عقیدے کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں جیسے جیسے کہ ان کا مذہب ان کو سکھاتا ہے، کیونکہ بیٹا ہر ایک مذہب کی اپنے رسوم ہیں، اپنے طریقہ کار ہیں۔ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ یہاں پر صحیح اور غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہر انسان جو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ان عقائد کی پیروی کرتا ہے، ان عقائد کو مانتا ہے، وہ اس کے لیے جزا اور سزا کے برابر ہے۔ اگر مانیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے جزا ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے وہ ہر مذہب میں رہنے والا انسان خود جانتا ہے کہ کیا میں اپنے مذہب کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ نیکسٹ، جین مت میں آخری تیرتھنکر مہاویر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پوائنٹ نوٹ کریں، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جین مت میں دور رس تبدیلیاں کیں اور اس کی اشاعت اور استحکام کے لیے بڑی خدمت سر انجام دیں۔ اسی بنا پر انہیں جین مت کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اب بانی کیسے بن گئے؟ بانی بننے ایک تو یہ آخری تھے، دوسرا انہوں نے اس مذہب میں بہت سی تبدیلیاں، دور رس تبدیلیاں کی، ٹھیک ہے، کافی اس کو پالش، مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پالش کیا، اس میں نئی نئی چینجنگز انہوں نے کی، اس لیے ان کو اس مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بانی کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، رہنما تو ایک ہے ہی تھے وہ، لیکن پھر جب انہوں نے اس میں چینجنگز کی تو پھر ان کو ایک بانی کا نام دیا گیا۔ حالانکہ یہ مذہب ان سے پہلے بھی موجود تھا۔ مہاویر کی تعلیمات کی بنیاد 23ویں تیرتھنکر پر شیوناتھ کی تعلیم پر رکھی گئی۔ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاویر سے پہلے بھی یہ مذہب تو ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے نالج، اپنی قابلیت کی بنا پر یا مزید انہوں نے جو سیکھا اپنے مذہب سے، اس نے تبدیلیاں کی تو ان کو بانی بنایا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے دور میں جین مت کے سربراہ تھے۔ اب مہاویر کی بنیاد جو تھی وہ 23ویں تیرتھنکر پر شیوناتھ کی تعلیمات پر رکھی گئی، جو کہ اپنے دور کے جین مت کے سربراہ تھے، وہ بھی ہیڈ تھے، ایز اے ہیڈ کام کر رہے تھے، پر شیوناتھ۔ جین مت کے عقائد ہم دیکھیں گے بچے، 7 نظریے ایسے ہیں جن میں ان کا مذہبی فلسفہ سمٹ آتا ہے۔ تو کائنات صرف ایک بنیادی حقیقت نہیں بلکہ کئی ایک حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں روح سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ روح جو ہے، کائنات کی تو بات الگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں روح جو ہے وہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ خدا نے کائنات بنائی اور کائنات میں انسان کو بھی بنایا، کائنات کے اندر اس نے انسان کو بھی جنم دیا، اور انسان کے اندر جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ ہے روح، اور وہ روح کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ شعور، علم، پاکیزگی اور کئی دیگر پسندیدہ صفات کی حامل ہے۔ ارواح کی تعداد بہت زیادہ ہے جین مت کے عقائد کے مطابق۔ نمبر 2، روح کی طرح غیر ذی روح میں بھی ازلی حقیقت ہے۔ ان غیر ذی روح کے مظاہر بے شمار ہیں، مگر بنیادی طور پر 5 ہیں۔ ان میں ایک قسم مادہ یعنی میٹر ہے۔ 5 عقائد میں سے ایک قسم جو ہے وہ مادہ کو وہ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ نمبر 3، روح میں مادے کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ کرم مادے کی ایک لطیف شکل ہے اور فضا میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ روح کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتی ہے۔ نمبر 4، مادے کے روح میں راہ پانے سے یہ مادے کی قیدی بن جاتی ہے۔ جین مت کا عقیدہ ہے کہ ایسا خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر خواہشات کا خاتمہ کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں 4تھ پوائنٹ میں کہ مادے کے روح میں راہ پانے سے یہ مادے کی قیدی بن جاتی ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم بے شمار مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں۔
جبکہ جین مت کے عقائد ہمیں یہ بتاتے ہیں، یا اس کے ہم جو بنیادی صفات دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ ہمیں روح ایک جو ہے حقیقت ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اور ہم جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کی دوڑ ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا۔ جب ہماری روح کے اندر مادے کی کثافت بیٹے شامل ہو جاتی ہے، چونکہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، تو پھر وہ نگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہمارے عقائد میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان خواہشات کو دبا دیا جائے یا ختم کر دیا جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، روح میں مادے کی ملاوٹ کو روکا جا سکتا ہے۔ جین مت کے اخلاقی نظام میں خواہشات کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سچ ہے کہ انسان کی خواہشات ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اور انہی خواہشات کی بدولت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان ہیجانی کیفیت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم ہم ایسے حالت میں چلے جاتے ہیں کہ شاید خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یا بعض اوقات ہم اپنے لیے کوئی غلط ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ کون سے غلط ذرائع؟ کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی غلط راہ اپنانا غلط سوچ، پہلے سوچ پیدا ہوگی، پھر ہم اس کو حکمت عملی سے کیا کریں گے، وہ عملی جامہ پہنائیں گے، ٹھیک ہے، اس غلط کام کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی خواہش کو کیسے؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کا خواب ہے کہ میرے پاس ایک لگژری کار ہو، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ بہت آپ کی شدت کی خواہش ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ انسلٹ فیل کر رہے ہیں، جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کے فرینڈز وہ سب کے پاس ہے گاڑی اور آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کی خواہش شدت اختیار کر گئی ہے، تو یقیناً آپ کوئی چوری کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً اپنے دماغ پر بوجھ لیں گے اور بیمار پڑیں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ روح میں پہلے سے موجود مادے کو زائل کیا جا سکتا ہے، ضائع۔ اس کام کے لیے جین مت میں کئی ریاستوں کے ذریعے نفس کشی کی جاتی ہے۔ روح کی مکمل نجات مادے کی کثافتوں سے علیحدگی کے بعد ہی ممکن ہے، اور اسی صورت میں اس کی فطری خوبیاں علم، شعور، پاکیزگی اور ابدی مسرت نمایاں۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نمایاں خوبیاں ہیں نا وہ ہے علم، شعور، پاکیزگی اور ابدی مسرت نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جس شخص کے پاس علم ہے، جس شخص کے پاس شعور ہے، جو اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھے ہوئے ہے، تو بیٹے اس سے زیادہ بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ آپ کے پاس قلب مطمئنہ ہو، دل کا سکون ہونا بہت ضروری ہے، مطمئن ہونا کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں اپنے رب کے لیے شکر کرتی ہوں کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں بھی رکھا اس کا شکر ہے۔ ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے نا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو دکھ میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ زندگی خدا نے ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اس نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ دراصل جین مت کی تعلیمات کا مرکزی خیال یہ ہے کہ روح کو مادے سے کیسے نجات دلائی جائے، اور اس مذہب کے سارے اخلاقی قوانین اور ضابطے ایک جین کی زندگی کا مکمل احاطہ کرتے ہیں۔ جین مت 5 غیر ذی روح اشیاء کو ابدی قرار دیتا ہے۔ کتنی؟ 5۔ ان میں پہلی چیز مادہ ہے جس کے مظاہر بے شمار ہیں۔ دوسری چیز دھرم، یعنی اصول، دھرم کہتے ہیں، ہندی میں دھرم ہے اور ویسے ہم اصول اس کو کہیں گے، جس کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ اصول و ضوابط تو لائف میں ہونے چاہیے نا، اگر زندگی میں اصول و ضوابط نہیں ہے تو وہ زندگی بیٹے نہیں ہے، بیکار ہے۔ یہ حرکت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے، بیٹے اسی طرح ہماری زندگی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اصول و ضوابط نہیں ہے تو پھر دیکھ لیں کہ اس مچھلی کی طرح ہیں جو بن پانی کے ہے۔ تیسری چیز ہے دھرم، یعنی سکون ہے۔ حرکت کے برعکس چیزوں کے ساکن ہونے کے لیے سکون کا اصول لازم ہے۔
چوتھی ابدی حقیقت آکاش یا فضا ہے جو چیزوں کو جگہ فراہم کرتی ہے، اور پانچویں چیز کال یعنی وقت ایک اٹل اور ابدی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، کال ہندی میں ہے لیکن اس کا مطلب ابدی حقیقت یعنی کہ اٹل ٹائم۔ جین مت بھی دیگر ہندوستانی مذاہب کی طرح آواگون کا عقیدہ رکھتا ہے، جس کے مطابق روح دنیا کے اندر مختلف جنموں کی شکل میں چکر لگاتی رہتی ہے اور نجات حاصل کیے بغیر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ اب جین مت جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ جو روح ہے انسان کے اندر وہ مختلف جنموں میں جنم لیتی ہے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ انہیں نجات مل نہیں جاتی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جین مت کا ارتقاء۔ ٹھیک ہے، عام طور پر مہاویر کو جین مت کا بانی تصور کیا جاتا ہے، لیکن جین مت کے عقیدے اور تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاویر کی پیدائش 599 کاف میم سے پہلے قبل از مسیح، کاف میم قبل از مسیح جین مت نہ صرف موجود تھا بلکہ مہاویر نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ جین مت گھرانہ ہی تھا۔ البتہ اس وقت جین مت صرف ایک فرقہ تھا اور یہ ہندوستان کی مشرقی ریاست مگدھ تک محدود تھا۔ مہاویر نے نہ صرف جین مت کی اصلاح کی بلکہ اسے منظم کیا، قائم کیا نئے سرے سے، اور اس کی اشاعت کے لیے کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ مذہب مگدھ کی قریبی ریاستوں میں پھلا پھولا اور مغرب میں بنارس تک پھیل گیا۔ پھلا پھولا سے مراد پروان چڑھا، پھیل گیا۔ جب 527 کافمی میں مہاویر اس دنیا سے سدھائے، یہ انڈرلائن کر لیں، یہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، سدھائے اس دنیا سے، سدھائے سے مراد کہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، رخصت کر گئے، وفات پا گئے، تو اس وقت ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اگرچہ جین مت کے پیروکاروں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں، البتہ 41,000 سادھو اور 36,000 سادھنے اس وقت دنیا میں موجود تھیں۔ کہہ رہے کہ ان کی وفات سے پہلے جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اس وقت ہمارے پاس 14,000 ان کے مذہب میں 14,000 سادھو لوگ بن چکے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جو آدمی ہیں وہ سادھو، ان کو سادھو کہتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ جو اس مذہب میں آتے ہیں یا وہ پیروکار بنتے ہیں تو وہ سادھنے کہلاتی ہیں، تو وہ 36,000 تھیں اس وقت جب وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تھینک یو۔